हेलो। मेरा नाम ताजवर अली है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड रिलीजन्स, आइडियोलॉजीज एंड थ्योरीज। आज मैं आपके साथ मौजूदा जो हालात हैं, आजकल के हालात हाजिरा के ऊपर कुछ डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे लिसनर्स और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये मैसेज किया था मुझे कि आप हालात हाजिरा के ऊपर, स्पेशली अफ़गानिस्तान की सिचुएशन के ऊपर बात करें। तो इसीलिए मैं आज के दिन आपसे अफ़गानिस्तान के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। सामीन, अफ़गानिस्तान जो है, इसको सुपर पावर्स की कब्रिस्तान भी कहा जाता है। सुपर पावर्स की जो ग्रेवयार्ड इसको कहते हैं, इसके पीछे एक लंबी डिस्कशन है। सबसे पहले अगर हम देख लें तो ब्रिटिश एम्पायर, जो कि बरतानिया, जिसके बारे में कहा जाता था कि बरतानिया में कभी सूरज ग्रुप नहीं होता, यानी ब्रिटिश एम्पायर में कभी सूरज ग्रुप नहीं है, यानी दुनिया का इतना सबसे बड़ा एम्पायर हुआ करता था। जब ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाई तो यहाँ से बढ़कर अफ़गानिस्तान की तरफ भी अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश की। इसीलिए अफ़गानिस्तान के साथ भी जंगें लड़नी पड़ी। जैसा कि 1893 में ये कहा जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा, जो मौजूदा केपी पाकिस्तान का एक सूबा है, इसका ज़्यादातर हिस्सा अफ़गानिस्तान से 100 साल की लीज पे लिया था। और इसी 1893 में ड्यूरेंट लाइन, जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के माबेन जो बॉर्डर है, उसी का नाम भी दिया गया। इसी तरह बरतानिया ने अफ़गानियों के साथ ज़बरदस्त जंगें लड़ी और अफ़गानियों ने बरतानिया के साथ ज़बरदस्त मुकाबला किया। इसी तरह 1919 में अफ़गानिस्तान से बरतानिया पसपा हो गया। और यूँ इसी तरह 1945 के बाद कोल्ड वार, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के आपस में इनडायरेक्ट क्लैश की शक्ल में लड़ी गई, 1945 के बाद शुरू हुई। तो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ये इनडायरेक्ट क्लैश होती रही। तो सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान के अंदर दाखिल होकर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और फिर वार्म वाटर तक पहुंचने के लिए और अपना तसल्लुत कायम करने के लिए अफ़गानिस्तान में इंटरवेंशन की 70s के बाद। और अफ़गानिस्तान की इंटरवेंशन के बाद यूनाइटेड स्टेट्स, चूँकि फर्स्ट कोल्ड वार जो लड़ी जा रही थी, पहले कोल्ड वार लड़ी जा रही थी, तो उस वक़्त यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी प्रॉक्सीज अफ़गानिस्तान के अंदर भेजना शुरू किया। इसी तरह पाकिस्तान को भी साथ मिलाया। और पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स की दोस्ती में तो शुरू से अप्स एंड डाउन्स आते रहे हैं, लेकिन इस एपिसोड के दौरान पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स की दोस्ती बहुत ज़्यादा गर्म हो गई। पाकिस्तान को एड मिला और पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स मिलकर अफ़गानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एक रेजिस्टेंस की। इसी रेजिस्टेंस की सूरत में 1989 में सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान से निकलकर चला गया और यूँ सोवियत यूनियन के 14 टुकड़े बनाए गए और सोवियत यूनियन से गठाकर उसे रशिया बनाया गया 1992 में। इस सारे सूरत हाल को चेंज करने में पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स का अहम किरदार रहा। और इसी तरह 1992 के बाद अफ़गानिस्तान में जो पहले मुजाहिदीन होते थे, वो सारे अब तालिबान हो चुके थे, वो तालिबान का हुकूमत कायम हो गया। फिर तालिबान वहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत करते रहे कुछ अरसे के। वहीं तालिबान
جو کسی زمانے میں یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ مل کر رشیا کے خلاف ریزسٹنس کر رہے تھے، وہ تب مجاہدین تھے، لیکن ایک دم سے اب جا کر وہ ٹیررسٹ ہو گئے، اور یونائٹڈ اسٹیٹس نے ان کی جو ایکٹیویٹیز تھی ان کو ایکسپوز کرنا شروع کیا اور کہا یہ ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہے ہیں اور یہ ٹیررسٹ ہیں۔ پھر 9/11 کے ایپیسوڈ کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس نے افغانستان کے اندر انٹری مارنے کی خواہش ظاہر کی، اور یوں 9/11 کے بعد 9/11 کے حادثات کو طالبان سے منسوب کر کے یونائٹڈ اسٹیٹس افغانستان میں انٹرونشن کی، اور یہ انٹرونشن ہیومینیٹیرین انٹرونشن کے نام سے کی گئی، جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس اور نیٹو کے افواج یونائٹڈ اسٹیٹس افغانستان کے اندر داخل ہو گئے، اور یہ ظاہر کیا بظاہر کہ ہم ہیومینیٹیرین انٹرونشن کریں گے، اور وہاں جا کر ٹیررزم کو ختم کر کے ڈیموکریٹائزیشن کا جو پروسیس ہے وہاں لا کے اور پیسفل افغانستان بنا کے ہم وہاں سے نکل کے آئیں گے۔ تو چونکہ 92 کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس ایک سول سپر پاور بنا تھا، تو بہت سارے رائٹرز نے کہا، کسی نے کہا دی اینڈ آف ہسٹری ہے یہ، اس کے بعد بس یونائٹڈ اسٹیٹس ہی ایک سپر پاور رہے گا۔ کسی نے کہا کہ اب کلیش آف سویلائزیشنز کا آپس میں ٹکراؤ شروع ہوگا۔ تو یونائٹڈ اسٹیٹس چونکہ سپر پاور بنا تھا، اس لیے یونائٹڈ اسٹیٹس کی سب سے بڑی سسپیشن جو تھی 92 کے بعد وہ یہ تھی کہ اپنی سپر پاور جو سٹیٹس انہوں نے بڑی مشکل سے 45 سالوں میں USSR کے ساتھ لڑ کے جو لایا تھا اس کو مینٹین کرنا چاہتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا گول جو تھا آفٹر اچیونگ دی سپر پاور اسٹیٹس ٹو مینٹین دیٹ اسٹیٹس، اس اسٹیٹس کو مینٹین کرنا یونائٹڈ اسٹیٹس کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ اسی مقصد کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس نے سوچا کہ چائنا جو ہے اس کی رائس اسی یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے خطرہ ہو سکتی ہے، جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی اپنی دراندیشی تھی۔ اس وقت بہت ساری لوگ دنیا کے دوسرے جو ایکسپرٹس تھے ان کو یہ گمان نہیں تھا کہ چائنا یونائٹڈ اسٹیٹس کے مقابلے کا ہو جائے گا۔ تو 2001 میں افغانستان میں یونائٹڈ اسٹیٹس کا آنا اور انٹرونشن کرنا، بہت سارے سکالرز جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا طالبان اور افغانستان اور ایون مسلمان کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے، وہ وہاں پر ہیومینیٹیرین انٹرونشن کے نام پہ اس لیے گیا ہے کیونکہ وہاں پر بیٹھ کے وہ چائنا کی رائس کو چیک کر لے اور سینٹرل ایشین کنٹریز اور کے ساتھ ریلیشنز بنائے، اور اس ایریا میں بیٹھ کر مین جو پوائنٹ ہے وہ چائنا کی رائس کو چیک کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو یہ بات بہت سارے اسکالرس بہت پہلے کہہ رہے تھے، لیکن آج کل کے دور میں یہ خبریں آپ کو اخباروں میں اوپنلی ملیں گی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو ہے وہ افغانستان میں انٹرونشن ہی چائنا کی رائس کو چیک کرنے کے لیے تھا۔ تو اب چائنا کے اندر پورے 20-21 سالوں میں کوئی ڈیموکریٹائزیشن پروسیس جو ہے سکسیسفل نہیں رہا، اور کوئی پیسفل افغانستان بھی نہیں رہا، اور مختلف شعبوں میں بڑی انویسٹمنٹ کی گئی، $3 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کی گئی وہاں جنگوں ملٹری کو اسٹرینتھن کرنے میں اور دوسرے تیسرے شعبوں میں، لیکن ایٹ دی اینڈ 70,000 طالبان نے 3 لاکھ افغان آرمی کے جو سولجرز تھے ان کو بھی شکست دے کر پورے افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی، اور یونائٹڈ اسٹیٹس 31 اگست 2021 کو افغانستان سے مکمل نکل کر چلا گیا، اور اس وقت طالبان ایک فاتح کی طرح
افغانستان میں حکومت کرنے لگے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، جو بائیڈن کی جب حکومت آئی تھی یونائٹڈ اسٹیٹس میں، اور لاسٹ ٹائم جب G7 کی میٹنگ ہوئی تھی، تب انہوں نے اوپنلی برملا کہا تھا کہ ہم چائنا کی رائس، OBR، ون روڈ ون بیلٹ، CPEC اور اس طرح کے جو منصوبے ہیں ان کو ہم کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات اوپنلی کہی گئی تھی، اور جو بائیڈن بھی شروع سے اپنی الیکشن کمپین سے لے کے آج تک یہ کہتا ہے کہ چائنا کی جو رائس ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہم بھرپور مقابلہ کریں گے۔ ادھر یہ باتیں ہوتی ہیں اور ادھر افغانستان سے یونائٹڈ اسٹیٹس مکمل انخلا کر کے چلا جاتا ہے۔ ان دونوں کی ایک کنیکشن آپ کو جو پہلے میں بتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ اب افغانستان کے اندر کہا یہ جاتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آیا تھا ریجنل پاورز کو اور چائنا کی رائس کو چیک کرنے کے لیے، تو اب یہاں سے چلا جا رہا ہے۔ تو اس سے اگلا جو یونائٹڈ اسٹیٹس کا مشن جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یا تو ساؤتھ چائنا سی کے اندر چائنا کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرے گا، یا پھر کسی دوسرے سائٹ پہ جہاں پہ چائنا کے انویسٹمنٹس ہیں، جہاں پہ چائنا نے آلریڈی OBOR کے تحت اور CPEC اور ڈیفرنٹ پروجیکٹس میں انہوں نے کام کیا ہے، تو ان کے جگہ میں جا کے کوئی پیسفل ڈیولپمنٹ یا اس طرح کی ڈیولپمنٹ کے ذریعے یا وہاں پر جا کے اس کی جو رائس ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے، لاسٹ 20 سالوں میں افغانستان کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو اصل ہدف تھا وہ نہ تو طالبان تھا اور نہ تو مسلمان تھا اور نہ افغانستان تھا۔ یہ بات ادھر سے صاف واضح ہو رہی ہے کہ اب آخر میں یہاں سے جو نکل کے جا رہا ہے تو وہ بھی اسی لیے جا رہا ہے کیونکہ اس کو دوسرے محاذ کھولنے ہیں، اس سے بھی بڑے بڑے محاذ کھولنے ہیں۔ پچھلے 20 سالوں میں یہاں رہ کر یہ کہاں نہ چائنا کی رائس کو روک سکا ہے، نہ ریجنل پاورز کی اپنی رائس کو یا ریجنل پاورز کی چائنا کے ساتھ جو ریلیشنز تھے ان کو روک سکا ہے۔ تو اب مکمل افغانستان کو طالبان کے حوالے کر کے یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ کسی دوسرے محاذ پر جانے کے لیے یہاں سے نکل کر چلا گیا ہے۔ یہ باتیں آج کل نیوز پیپر میں بھی یہی باتیں آج کل کہی جا رہی ہیں، چونکہ اس کی لنک 2001 میں جب وہ آئے تھے اسی کے ساتھ بھی اسی سنس میں اس کی لنک بنتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں، تو ایک نئے لیکچر میں ایک نئی تھیوری کو لے کر، ایک نئی آئیڈیالوجی کو لے کر اور ایک نئی ریلیجن کو یا ایک نئے سیکٹ کو لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو آپ نے ان ٹچ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور جو باتیں جو دعوے میں کر رہا ہوں، میں ایک ریسرچر ہوں، تو آپ میری رہنمائی بھی کر سکتے ہیں یا آپ میرے ساتھ اس ڈیبیٹ میں شامل بھی ہو سکتے ہیں، تو اپنے کمنٹس کے ذریعے، اپنے لائکس ڈس لائکس کے ذریعے تو آپ میری حوصلہ افزائی کریں گے، آئی ہوپ۔ تو تھینک یو آل آف یو۔